बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ मेज़बान राजा असद अली खान का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली। गुज़श्ता चंद दिन कौमी क्रिकेट के नुक्ता निगाह से बड़े अहम और दिलचस्प रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और फिर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड T20 के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। फिर एक और खबर आई और वो यूं थी कि मिसबाह उल हक ने बहैसियत हेड कोच और वक़ार यूनुस ने बहैसियत बॉलिंग कोच इस्तीफा दे दिया है। इस सूरत हाल पर साबिक क्रिकेटर्स, नए और पुराने तज्ज़ियाकारों ने तबसरे शुरू कर दिए हैं। टीम सिलेक्शन पर बाज़ माहिरीन आजम खान, खुशदिल शाह, सुहेब मकसूद और आसिफ अली की शमूलियत पर मोतरज़ हैं, जबकि साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक ने शान मसूद को वाइट बॉल क्रिकेट के लिए मौजू करार दे दिया है। फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को जुज़वक्ती कोच मुकर्रर कर दिया है। तवक्को है कि वर्ल्ड कप T20 से पहले कोचिंग स्टाफ के लिए बाकायदा तैनाती कर दी जाएगी। फी ज़माना हेड कोच की टीम में अहमियत बड़ी अहम होती है। नए कोच को किस तरह का होना चाहिए, जो हमारी जुबान, मिजाज और खिलाड़ियों के ज़हनी मयार को परखने में महारत रखता हो। इस सिलसिले में हम साबिक मैनेजर कम कोच जनाब इंतखाब आलम से बातचीत करेंगे। हालिया टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स और फिर वर्ल्ड बीच रेसलिंग मुनक्कदा इटली में पाकिस्तान के एथलीट्स और रेसलर ने बाकमाल परफॉर्मेंस दी है। लुत्फ की बात है कि इन खिलाड़ियों का ताल्लुक पाकिस्तान वापडा से है। अरशद सलीम, तला तालिब, इनाम भट्ट और हैदर अली को जहां पूरी कौम ने मुबारकबाद दी है, वहां हुकूमत पंजाब, वफाकी हुकूमत और फौज पाकिस्तान ने भी इनाम अकराम और इज्जत अफजाई से नवाजा है। पाकिस्तान वापडा खेलों और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहा है। ये बात काबिल तारीफ है। इस दिन में पाकिस्तान वापडा के खेलों की मशीर जनाब शफकत राना से खुसूसी गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान में दूसरी खेलों की तरह टेनिस का खेल भी वसाइल की कमी का शिकार है। ताहम खुशाइंद बात यह है कि पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन और टेनिस के साबिक कौमी चैंपियन रशीद मलिक ग्रास रूट लेवल पर टेनिस की कोचिंग और खेल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। गुज़िश्ता इतवार को 8वीं केसी इंडस फार्मा नेशनल जूनियर चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया। इस टूर्नामेंट के नताइज और मुल्क में टेनिस की मजमूई सूरत हाल पर हम रशीद मलिक से बात करेंगे। सबसे पहले हम क्रिकेट के बारे में साबिक कप्तान जनाब इंतखाब आलम से बात करते हैं। इंतखाब आलम ने बहैसियत मैनेजर पाकिस्तान को 2 वर्ल्ड कप जितवाए। 1992 का वर्ल्ड कप उस दौर में खेला गया जब क्रिकेट में कोच की इख्तरा या ओहदे का रवाज नहीं था। टीम के मैनेजर क्रिकेट से मुतल्लिका इंतजाम, कोचिंग और सिलेक्शन के फराइज सरअंजाम देते थे। क्रिकेट की बदलती हुई सूरत हाल और तकाज़ों के सिलसिले में हम बात करते हैं साबिक कप्तान जनाब इंतखाब आलम से। बहुत शुक्रिया जनाब इंतखाब आलम साहब। आप देख रहे हैं कि तब्दीली काफी हद तक क्रिकेट बोर्ड में मुतवक्को है। स्कॉट का ऐलान हुआ है। इम्पोर्टेंट खबर ये थी कि मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस जो हैं ये स्टेप डाउन कर गए हैं। अब एक जुज़वक्ती कोचिंग स्टाफ है उसको मुकर्रर कर दिया गया है और वहाँ सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक। अच्छा, ये सूरत हाल सब अपनी जगह। जो अहम चीज़ जो नज़र हमारी है वो कि मुस्तकबिल करीब में अब जो कोचेस नामजद होंगे। आपने सारे काम जो हैं वो खुद किए हुए हैं। मैनेजरी भी आपने की, कोचिंग भी की और टूर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी रहे और वर्ल्ड कप 2 मरतबा आपने जितवाया। जरा बताइए कि आप कल्चर को समझते हैं, जुबान को समझते हैं, खिलाड़ियों को समझते हैं, उनके माहौल को समझते हैं, किस किस्म का कोचिंग स्टाफ मौजू होगा इन हालात में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के लिए? असद, दरअसल देखिए, बात दरअसल ये है, ये जो कोचिंग का शोबा है इसका एक प्रोसेस है एक्चुअली। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। लेवल 3 जो है ये सारा आपको कोचिंग के बारे में मैनुअल जो है बताता है, और नंबर 4 जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, उसमें वो आ जाती है। फिर आपको ये एक प्रोसेस से निकल जाता है फिर लो लेवल से कि आप अंडर 16 के साथ करें कोचिंग, अंडर 19 के साथ करें, अंडर 21 के साथ करें जो आपकी सेकंड स्ट्रिंग है। आस्ता 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 थोड़ी सी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैंने हमेशा से बात की, एक अच्छा क्रिकेटर, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर अच्छा नहीं बन सकता। एक अच्छा क्रिकेटर एक कमेंटेटर नहीं बन सकता। एक अच्छा क्रिकेट मैनेजर नहीं बन सकता। इसकी भी कैटेगरीज हैं। अगर आपको 10 बंदे चुन लेते तो शायद एक बंदा क्वालिफाई करे कि ये जो काम कर सकता है। मेजॉरिटी ने लेवल 3 किया हुआ है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये लेवल 4 का कोर्स किया हुआ है। इस
اس میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں کہ کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا، تھوڑی ہیومن سائیکالوجی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ بات سمجھا رہے ہو کسی کو، وہ اس کے دماغ میں بات آ رہی ہے اور وہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، آپ کا جو کہنا اس پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ہونی چاہیے. لیکن پھر ہے کہ جو آپ نے جب آپ خود کھیل رہے ہوتے ہیں، جو آپ نے اپنے تھیسز لکھے ہوتے ہیں، وہ پھر ایکسپیرینس بھی اس میں آ جاتا ہے. لیکن یہ جو پہلا پروسیس ہے یہ بہت ضروری ہونا چاہیے. لینگویج پرابلم بھی پھر آ جاتا ہے نا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں وہ کئی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، پھر آپ کو کوئی انٹرپریٹر ساتھ رکھنا پڑتا ہے. تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت آپ کو بہت سوچ سمجھ کرنے کا پرابلم تو یہ ہوگا کہ آپ کا ورلڈ کپ سر پہ کھڑا ہے اور آپ نے پھر جلدی سے ایک انٹرم پیریڈ کے لیے آپ نے 2 لوگوں کو لگا دیا. آئی وش دم ویل پاکستان کے لیے. آپ نے ایز اے مینیجر پاکستانی اور فورن میڈیا کو بھی ڈیل کیا ہوا ہے. کپتان کے حوالے سے، سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے، متوقع چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے ہم بھی اختلاف کرتے ہیں کہ ٹیم میں کچھ بہتری ہونی چاہیے تھی، کچھ لوگ نہیں ہونے چاہیے تھے، کچھ ہونے چاہیے تھے. تو میرے خیال میں یہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے ہمارا جو فورن امیج ہے. مجھے انگلینڈ سے ایک صاحب نے انہوں نے میسج کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ ساری میڈیا کے ذریعے خبریں باہر جاتی ہیں. تو کرکٹ کے میڈیا کو موسٹلی ان میں سے بڑے تجربہ کار، مستند اور اعتدال پسند ہیں. آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں میری ایڈوائس تو یہ ہے کہ اب جو بھی کرٹیسزم کرتے ہیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا، یہ نہیں کہ فار دا سیک آف کرٹیسزم. آپ کے پاس کچھ بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہونی چاہیے. اگر آپ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو پھر آپ بتاؤ کیا کیا چیزیں ہیں. یہاں تو 2 نمبر بندے بھر گئے اندر ایکچولی. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. یہ سمجھتے نہیں ہے کہ جو کچھ بھی یہ اخباروں میں آتا ہے یا ٹی وی پہ آتا ہے یہ سارا باہر بھی جاتا ہے اور پھر بیٹھے بٹھائے آپ ایک کنٹروورسی شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ نیشنل انٹرسٹ کو سب سے پہلے رکھیں، کوئی ایسی غلط بات نہ ہو جائے جس میں پاکستان کو نقصان ہو. تو میری تو ایڈوائز یہی ہے کہ آپ جو بھی کہیں تو سوچ سمجھ کے بات کریں گے. اچھی بات یہ انتخاب بھائی کہ ٹیمیں آنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان. ہم اس طرف ذرا آ جائیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے، اس کے بعد آسٹریلیا ایکسپیکٹڈ ہے، ویسٹ انڈیز کی باتیں ہو رہی ہیں، پی ایس ایل پاکستان میں ہو رہی ہے. تو یہ سب خوشیاں ہیں کرکٹ کے حوالے سے. لیکن جو ٹیم کی اسٹرینتھ، جو پروڈکٹ ہے، وہ 6 یا 7ویں، 4تھے، 5ویں یا 3 نمبر پر T20 ٹیم آ رہی ہے. یہاں پر ٹمک تو یہ مار رہے ہیں. تو یہ اس کو برانڈ بنانے کے حوالے سے جو نئی مینجمنٹ آنے والی ہے، خاص طور پر رمیز راجہ تو آپ کے وہ کہتے ہیں ہاتھوں میں کھیلے ہوئے ہیں. آپ نے اسے ٹورز بھی کیے. 92 کی جو شورا فاق پاکستان کی جیت تھی اس میں آپ مینیجر تھے، وہ کھلاڑی تھے، آخری کیچ بھی انہوں نے پکڑا. بہرحال کیا ایڈوائز دیں گے ان کو، کیا حالات شیری دیں گے اور کیا تنبیہ بھی کریں گے؟ دیکھیں اصل یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ فورن ٹیمیں پاکستان آنا شروع ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ہر لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی. اور اب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی آپ کو پتہ کہ پچھلے وہ پہلے 2 سال سے کورونا کی وجہ سے بھی لوگوں نے بہت سفر کیا. انگلینڈ میں جو اب سیریز ہو رہی ہے انگلینڈ اور انڈیا کی بھی، لوگ بیٹھے ہوئے کھچا کھچ اسٹیڈیم بھرے ہوئے، کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے ملک میں بھی ہو. جب تک اپنے ملک میں آپ فورن ٹیموں کے ساتھ نہیں کھیلو گے آپ کی اسٹینڈنگ اوپر نہیں جا سکتی. تو یہ بہت خوشائن بات ہے کہ اب نیوزی لینڈ کی بھی ٹیم آ رہی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم کے بھی آنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو اچھا یہ آہستہ آہستہ یہ راستہ کھلے اور ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے کرکٹ کا وہ اور آگے بڑھے، تاکہ ہم دیکھیں نا، ہم کوئی 22 یا 24 کروڑ لوگ ہیں یہاں پر، کتنے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں. دماغ میں رکھنا ہے وہ جو بھی ہم اپنا فرسٹ کلاس کا اسٹرکچر بناتے ہیں وہ اپنے مطابق ہی ہم نے بنانا ہے کہ ہماری انوائرمنٹ کیسی ہے اور ہماری چیزیں کیا ہونی چاہیے. آپ کسی کے باہر کے ملک کا اسٹرکچر لا کے پاکستان میں نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. تو امید ہے کہ اب یہ رمیز راجہ آیا ہے، سمجھدار لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، بڑا اپ رائٹ ہے، اور میں امید کرتا ہوں نا وش ہم لک کہ آئے اور جو چیزیں ہیں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہ جو کرکٹ میں ڈسپلن لانا ہے اس کے حوالے سے ذرا کچھ ایڈوائز کرتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ ڈسپلن از دا کی. کوئی بھی ہو، کرکٹ ہو یا اسپورٹس میں دیکھ لیں یا ویسے اپنی نارمل لائف میں دیکھ لیں، آفس میں جا لیں، یہ جب تک کہ آپ ان بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں گے نہیں کہ ڈسپلن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اگر ڈسپلن ہو، جب آپ باہر جاتے ہو اور لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہو ملتے ہو
تو اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، آپ کی امیج بہت اثر پڑتا ہے کہ جو بچہ ہے بڑا تمیزدار ہے اور بڑا ڈسپلنڈ ہے. تو اسی طرح آپ کی ٹیم کی امیج بھی آپ اوپر ہوتی ہے، آپ کی کنٹری کا نام بھی اوپر جاتا ہے اونلی بیکاز آف ون ورڈ دیٹ از ڈسپلن. انتخاب بھائی ایک نوجوان فاسٹ بالر تھے، اب بھی ان کو آپ جوان ہی کہہ سکتے ہیں. ان کا یہ ماننا یا یہ کہنا کہ فلاں کرکٹ بورڈ میں ہوگا تو میں نہیں کھیلوں گا، جب وہ چلے جائیں گے تو میں دستیاب ہوں. اچھا، ان پر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے بے پناہ احسانات ہیں. تو یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں، میرے خیال میں یہ بار بار ایک ٹائٹنر ایک میسج جانا چاہیے. ویسے تو 3-4 جگہوں پر میچ کھیلنے سے پہلے بھی کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں مسلسل وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہیمرنگ ہونی چاہیے. اصل یہ بات ہے، یہ لیک آف کمیونیکیشن ہوتا ہے. دراصل جب آپ مینجمنٹ پہ ہو اور اگر آپ انٹریکٹ بچوں سے نہیں کرتے ہو، ان کو نہیں سمجھاتے ہو، تو یہ لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے زیادہ تر میں نے دیکھا ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے. اگر آپ کی کمیونیکیشن بچوں سے ٹھیک نہیں ہے تو آپ ہمیشہ مسئلے مسائل رہیں گے. بہت جلدی جتنا بڑا اسکواڈ ہوتا ہے اتنے زیادہ آپ کو پرابلم ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا 15 کی ٹیم ہوتی ہے تو 15 آدمی اور ہو جاتے کہ 30 بندوں کا اسکواڈ آپ کا بن جاتا ہے. یہ ایک اسپیشل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن میں اسپیشل ایبلٹی ہوتی ہے ان کاموں کرنے کی. ویسے لوگ آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. اچھا، ایک اختصار سے آپ کا بڑا وقت لے لیا ہے کہ کیا ہمیں دیسی کوچ کی ضرورت ہے یا پھر بڑا ضروری ہے؟ میں فورن کوچز کے خلاف نہیں ہوں. ہمارے اپنے بندے بھی ہیں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر سنسیئرٹی نا، آپ کو لائکنگ ڈس لائکنگ کا جو کہ نقطہ ہے نا، یہ بہت ہی غلط قسم کا ہے. آپ میں نے کہا کہ آپ ملک کا سوچیں پہلے، اپنی پاکستان کی کرکٹ کا سوچیں پہلے. لائکنگ ڈس لائکنگ کو چھوڑ دے کے اس کو نہیں ہونا چاہیے، مجھے ہونا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی. جب تک یہ چیزیں اپنے دل و دماغ سے آپ نہیں نکالیں گے آپ کی کرکٹ اوپر نہیں جا سکتی. آپ کے جو اختلافات ہیں اس کو رکھیں آپ سائڈ پہ، پاکستان کا سوچیں. جناب انتخاب عالم صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے کلا قدر خیالات سے ہمیں اور ہمارے معزز سامعین کو مستفید کیا. یو ویلکم. یہ تھے سابق کپتان اور مینیجر جناب انتخاب عالم. پاکستان وابڈا کی کھیلوں میں خدمات، فتوحات اور کھلاڑیوں کی سرپرستی کے حوالے سے وابڈا کے کھیلوں کے مشیر جناب شفقت رانا سے ملاقات کرتے ہیں. جناب شفقت رانا پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پی سی بی کے سابق سیکرٹری، کرکٹ ٹیم کے مینیجر اور قومی سلیکٹر بھی رہے. جناب شفقت رانا کو ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا. بہت شکریہ شفقت رانا صاحب. اگر ہم حالیہ اولمپکس کا ذکر کریں یا اس کے بعد پھر پیرا اولمپکس کا ذکر کریں، پھر بہت سے نام، کیا سارے نام، حیدر علی، انعام بٹ، طلحہ طالب اور ارشد سلیم، انہوں نے تو کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور قوم جو ہے وہ ایک نئی خوشی سے سرشار ہوئی. ظاہر ہے کھلاڑی کا نام بنتا ہے، اس میں اس ادارے کا بڑا نام ہوتا ہے جس نے اس کو نوکری دی ہوتی ہے یا اس کی سرپرستی کی ہوتی ہے. تو آپ تو وابڈا کے اسپورٹس ایڈوائزر ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ اور کیا ہلا شیری مزید آپ یونگسٹر کو دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانیوں کی، کیونکہ پاکستان میں 2 ایسے ادارے ہیں، وابڈا اور پاکستان آرمی، جس میں بہت سے لوگوں کو نوکریاں ملی ہوئی ہیں. ہمارے پاس کوچز بھی اپنے ہیں، گراؤنڈز بھی اپنے ہیں، سارا کچھ اپنے پاس ہے، اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو بہتر سے بہتر حصہ ملے. آپ یہ دیکھیں، حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس کوئی 2400 کے زیادہ اسپورٹس مین ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی. اس میں 36 ڈسپلن ہیں تقریباً، مطلب کرکٹ کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہاکی بڑے بڑی ہیں. اور ٹوٹل ٹیمز ہماری وہ اباؤٹ 69، اور اس میں 39 ہے آرمیوں کی اور 30 ہے وومن کی. پاکستان کا وابڈا کا ایسا بڑا نام ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وابڈا کے چیئرمین ہیں جنرل محمد صاحب، وہ بہت خود بھی وہ اسپورٹس مین ہیں اور وہ اسپورٹس میں بہت ہی کام کیا. اور آپ نے دیکھیں ریسنٹلی جیسے وہ جیت کے آئی ہیں وہاں پہ لڑکے ہمارے طلحہ طالب، اور وہ کافی اچھے، ان کو پیسے 25 لاکھ روپے دیا کہ باقیوں کو بھی دی. وابڈا جو ہے نیشنل چیمپئن ہے 37 ٹیمز کے اندر، 22 آدمیوں کی اور 15 وومن کی. اور ہاں، اور رنرز اپ بھی ہیں 19 ٹیموں میں، 10 بندوں کی اور 9 عورتوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وابڈا کا اپنا ایک اتنا بڑا ادارہ ہے جس میں
اتنے لوگ جو ہیں اسپورٹس مین ہیں، اسپورٹس عورتیں ہیں جن کا بہت بڑا نام ہے. ابھی آپ دیکھ لیں ریسنٹلی بھی ان جو آپ نے نام لیے ہیں اولمپکس میں، ان کے علاوہ بھی ہمارے جو نجمہ ہیں وہ بھی وابدہ سے ہیں، جو ان کی کوچ ہیں وہ بھی وابدہ سے ہیں. اچھا. تو جی ہاں، اور مہنور جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں، ہماری ہیں این ٹی ٹی سی کی ہیں. وہاں پہ انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا، لیکن ان کا اور ہمارا بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جی. لیکن ہمارا وہاں پہ ریپرزنٹیشن کرنا بہت بڑی بات ہے، جس میں وابدہ سب سے آگے ہے. تقسیم سے پہلے جو پرنسٹس اسٹیٹس تھیں انہوں نے پہلوانوں کو اور کرکٹرز کو کچھ نوکریاں وغیرہ دی ہوئی تھی، تو یہ بڑی اچھی بات. اب یہ سلسلہ چلیں، آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ پاک آرمی اور پھر بابلہ کا کام پلاننگ ہے، بابلہ کا کام جنریشن ہے، ڈیولپمنٹ ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ذہنوں کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، پھر روزگار فراہم کیا جا رہا ہے. گلوبل لیول پر کوئی کامیابی حاصل لڑکے کرتے ہیں یا خواتین کرتی ہیں تو پھر آپ ان کو بڑے بڑے کیش جیک پاٹ بھی دیتے ہیں، 25-25 لاکھ روپے. یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ آپ نے ارشد سلیم کو اور طلعت طارق کو بلایا اور باقیوں کو بھی بلا رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ بتائیے کہ کیا یہ سلسلہ نوکریاں دینے کا یہ کانٹریکچوئل ہیں یا مستقل پینشنیبل جاب ہیں؟ نہیں، کچھ کانٹریکٹڈ ہیں اور کچھ مستقل جاب ہے. تقریباً ریگولر جو ہے نا، جو نوکری پکی ہے وہ اباؤٹ دیر آر 74 لڑکے اور لڑکیاں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کانٹریکٹ میں اتنا اچھا پرفارم کریں کہ ان کو ہم ریگولرائز کر دیں. اب یہ بتائیں کہ ایک سیلف ایز این انسٹیٹیوشن یہ جو انفراسٹرکچر ہے، کوئی آپ کے اپنے کوئی جمنیزیم، کوئی اسٹیڈیم ہیں، اور پھر آپ کے ان ہاؤس بھی آپس میں بابدہ کمپائر ہے، اس کے کوئی اسپورٹس کے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں انٹرنلی؟ ہمارے یہ وابدہ کا ہر سال تقریباً کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوئے پچھلے 2 سال میں، لیکن ہمارے ہمیشہ انٹر یونٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارے وہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں، آل اسپورٹس انکلوڈنگ کرکٹ بھی. لیکن ابھی کرکٹ کا پتہ نہیں کیا بنتا ہے اس کا، ابھی تک ہم نے کسی کو نکالا نہیں ہے کرکٹ میں سے بھی. ابھی وہ چل رہے ہیں اور لیکن ان کا کیا بنے گا یہ فیوچر میں ہم بتا نہیں سکتے. لیکن انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ ہمارے پاس یہاں پہ لاہور کے اندر ہمارا اسپورٹس اسٹیڈیم ہے، یہاں گجو متا کے قریب، اور وہاں پہ ہم نے گراؤنڈ بھی ہے، اسٹیڈیم بھی چھوٹا سا بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ ہمارا ہاسٹل بھی ہے جہاں پہ لڑکے آ کے رہتے ہیں، لڑکیاں آ کے رہتی ہیں، اور وہاں انٹر یونٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میچز ہوتے ہیں. بسائڈ کرکٹ میں آپ کا دنیا میں نام ہے، یو ریپرزینٹ پاکستانی ٹیسٹ کرکٹ، آپ کی فیملی کا نام ہے. میں خود بھی ہاؤس بلڈنگ میں ایک زمانے میں کرکٹ بیس پر مجھے کچھ پیسے ملتے تھے، نوکری نام چیز تھی، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. چلے ہوا کہ جس حد تک رہا ویسے ہی رہا، اس کے بعد میرے اور مشاغل شروع ہو گئے. لیکن میں اس کو بڑا اہم سمجھتا ہوں کھلاڑیوں کے لیے. آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ وابدہ میں فار فیوچر ایتھلیٹس جو ہیں ان کے حوالے سے کیا روزگار کے امکانات اسپورٹس بیسس پہ موجود رہیں گے، یا اس میں بھی جیسے دوسرے سیٹ لوگوں نے بینکوں کی ٹیمیں ختم کر دی ہیں، کوئی ایسی خبر تو نہیں ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سوائے کرکٹ کے باقی سب ٹیم جو ہے نا وہ ہماری چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی انشاءاللہ. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نوکری جو ہے نا اگر مل جاتی ہے تو ایک آدمی کی نوکری ملتی ہے تو 6 سے لے کے 10 بندے تک وہاں اس کے گھر میں ان کو روزگار ملتا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے تاکہ وہ پرابلم کم سے کم ان کے اوپر پڑے. اور ایک اور چیز ہے کہ نیک نامی بھی ہوتی ہے. شاید میں جنرل صاحب کے نام، جنرل مزمل صاحب کے نام سے پورے طریقے سے واقف نہ ہوتا، لیکن جب خبریں آئیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کھلاڑیوں کو بلایا اس سے وابدہ کی قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہوا ایز اے کارپوریٹ باڈی، اور پھر ایز اے پرسن جو چیئرمین صاحب ہیں ان کا مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ اتنی دلچسپی لے رہے ہیں. فوری طور پر یہ ساری انہوں نے انعام و کرام دیے کھلاڑیوں کو بلا کے جیسے ہی وہ اولمپک سے واپس آئے. اچھا، اب دوسرا یہ تو آپ سے ہم نے وابدہ کے بارے میں اچھی باتیں سنی. اب آپ کیونکہ کرکٹر ہیں، آپ سے سوال ضرور کیا جائے گا کہ اب کرکٹ بورڈ میں تبدیلی آئی ہے، رمیز راجہ آ چکی ہیں، ذرا اختصار سے بتائیے کہ کیا چیلنج ہیں انہیں اور کیا ایڈوانٹیجز ہیں انہیں؟ یہ بڑا مشکل ایک لمحہ ہے. جو ہمارا پہلے چل رہا تھا ڈپارٹمنٹ وغیرہ وہ ختم کر دیے ہیں، ریجنل ٹیموں کے اندر ہمارے لڑکے چلے گئے ہیں. لیکن چونکہ رمیز خود کرکٹر ہے، کلب سے لے کے ٹیسٹ کرکٹ تک کھیلا ہے، اس کو ساری سمجھ ہے اس چیز کی. لیکن اب وہ کمنٹر بھی ہے، اس کو پتا ہے کون اچھا کھیلا ہے کون برا کھیلا ہے. اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا آدمی.
اگر رمیز جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا، یہ آپ سمجھ لیں کہ آئندہ سے کرکٹ بورڈ میں کرکٹر نہیں چیئرمین ہو سکے گا. آپ کو وہاں پہ رمیز کی اتنی ہے ایکسپیرئنس اس کا کہ اس کو دنیا کے ہر کونے میں اس کو جانا جاتا ہے. اور وہ انڈر پریشر ہوگا میں سمجھتا ہوں، لیکن وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو سمجھ بوجھ ہے. وہ اس کی ٹیم جو ہے نا، وہ اس کے ارد کے جو ٹیم ہے نا، وہ اچھی سے اچھی اس کو رکھنی چاہیے. اگر کرکٹر کامیاب نہیں ہوگا تو جو نان کرکٹرز ہیں چیئرمین، یہ بھی بتائیے کہ ان کی کامیابیوں کی فہرست مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی. نہیں، اس میں فرق یہ ہے کہ یہ جو چیئرمین ہوتا ہے نا، ہی مسٹ بی اے گڈ ایڈمنسٹریٹر. باقی جو نیچے ہوں گے نا، وہ کرکٹر رکھے ہوں، اپنے سلیکٹر اچھے رکھیں، اور وہ جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا کہ پی سی بی میں بھی کافی لوگ جو ہے نا کرکٹر وہ بھرتی کیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ایڈمنسٹریٹر ہونا بہت لازمی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایئر مارشل نور خان نہ وہ کرکٹر تھا نہ وہ ہاکی پلیئر تھا، لیکن وہ ایسا بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا کہ اس کے دور میں آپ دیکھ رہے دونوں جو ہے وہ ورلڈ کی ٹاپ ٹیمیں تھی. کرکٹ کا نام آتا ہے نا تو ہم ساری قوم جو ہے نا وہ ایک متحد ہو جاتی ہے. کوئی بھی کسی وقت بھی ہار جائے تو ساری قوم اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے. لیکن اب خوشی یہ ہوئی ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم شروع ہو جائیں، جو ارشد سلیم ہیں ان سے پھر طلع کا آ جائیں، پھر اسی طریقے سے ہم حیدر علی کی بات کریں یا پھر انعام بٹ کی بات کریں، تو پھر ہمیں بڑی خوشیاں اور بھی ملنا شروع ہوگی. لوگوں نے ایک دوسری کھیلوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے. تو آخر میں ایک بار پھر بابدا کو بھی مبارکباد، آپ کو بھی اور چیئرمین صاحب کو سب سے پہلے کہ آپ انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے جناب شفقت رانا، ایڈوائزر اسپورٹس پاکستان واپڈا. اور اب پاکستان کے ایک بڑے مگر مخصوص طبقے کے مقبول کھیل ٹینس کی سرگرمیوں، اس کے فروغ اور توجہ طلب معاملات کے حوالے سے سابق قومی چیمپئن جناب رشید ملک سے بات کرتے ہیں. رشید ملک نے 33 سال تک ملکی سطح پر ٹینس کھیلی، ڈیوس کپ میں پاکستان کی نمائندگی کی. رشید ملک 1985، 86، 87، 89، 90، 91 اور 92 تک پاکستان کے قومی چیمپئن رہے. ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا. یہ پنجاب ٹینس ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مستند اور نامور ٹینس کوچ بھی ہیں. بہت شکریہ رشید ملک صاحب، بڑا اچھا ہوا. اہلیان پاکستان جو ٹینس دیکھنے والے ہیں، کھیلنے والے ہیں، ان کے لیے 8ویں KC انڈس فارما نیشنل ٹینس چیمپئن شپ کا ایک انعقاد کیا. اتوار کو اس کے فائنلز ہوئے. اس بریلینٹ سکسیس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ اپنا ہمارے یہاں سے کوئی 8 پلیئرز presented Karachi. They played Indus Pharma Junior National Tennis Championship. پنجاب ٹینس اکیڈمی سے ہمارے 6 ٹائٹلز پلیئرز جیتے ہیں، جس میں انڈر 10 عبد الرحمان جیتا ہے، پھر انڈر 12 زہیب افضل ملک جیتا ہے ڈبل کراؤن، پھر اسد کمان ہی ون دا ڈبل کراؤن ان انڈر 14 اینڈ انڈر 16 ہی پلیڈ دا فائنلز آلسو. اس میں انڈر 16 کا ٹائٹل جو ہے عبد الحنان جیتا ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ جو 16 کا اور 18 کا بھی ڈبل فائنل کھیلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 سنگلز اور ڈبل ٹائٹل جیتنا، دس واز اے گریٹ سکسیس فار پنجاب ٹینس اکیڈمی اینڈ آل اوور. آئی تھنک یہ دیز بوائز ڈوئنگ ویل، دے آر امپروونگ ڈے بائی ڈے. تو ذرا اوور آل بتائیے نا کہ پاکستان لیول پر آپ نے جو ٹیلنٹ دیکھا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی آگے بڑھتی ہوئی بچیاں نظر آپ کو آ رہی ہیں ٹینس کے میدان میں؟ ایز فار ایز جونیئر کرکٹ پہ اتنی خاص اپنا امپروومنٹ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں، مگر ہماری ایک بچی چھوٹی 10-11 ایئرس کی اب ہو گئی ہے، ہانیہ منہاس. شی از ڈوئنگ ویل، اور مجھے خیال ہے کہ اس کو سپورٹ بھی اچھی مل رہی ہے، اور اس طرح کی سپورٹ ملتی رہی تو اپنا انشاءاللہ تعالیٰ شی کین بی گڈ نیم فار پاکستان. علی قیوم کی بیٹیاں ہیں، مطلب ان کی بیٹا دونوں بہت اچھا کھیل رہے ہیں، اور دے ون دی 18 اینڈ 14 ٹائٹل ان لاہور آلسو. ہماری ٹریولنگ جو لڑائی ہے وہ پاکستان سے باہر ہے. پاکستان میں تو نیشنل چیمپئن بہت بنائے ہیں، اور اس کے بعد آگے جو لڑنا ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اس وقت اگر وہ 3-4 سال نہیں ملے بچے کو ہمت اور اس میں اپنا انکریجمنٹ اور بجٹ اگر نہیں ہوا
تو اس کی عمر گزر جاتی ہے. ایک پلیئر کی مختصر سی ٹائم ہوتا ہے 3-4 سال جس میں اس کو ضرورت. ذاتی طور پر ایک کلک ہے کہ یہ اتنا خوبصورت کھیل ہے اور اتنا اس کا گلیمر ہے اور اتنی پاکستان کی پہچان رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈیا میں جتنی ہونی چاہیے ہو رہی ہے کوریج، لیکن جیسے میں دیکھتا ہوں کہ اسٹیشن میں بڑی روز بلاک لگتا ہے، میں اسی کو پڑھتا ہوں، تو باقی اخباروں کو بھی چاہیے کہ وہ اردو کے بھی اور انگریزی کے بھی، چاہے کسی کو پسند یہ کھیل ہے یا نہیں ہے، اس کی کوریج ضرور ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی، بالکل آپ کی بات درست ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے میں 80s میں جب ہم کھیل رہے تھے پاکستان میں، پی ٹی وی یوز ٹو کور آل فل لائیو کوریج ہوتی تھی 3 گھنٹے کے میچ. آج ہمیں بھی اسپورٹس کو اٹھانا ہے اور ٹی وی چینلز اور یہ ساروں کو میڈیا جو سیل ہے ان کو چاہیے کہ ہر گیم کو پروموٹ کرے. پاکستان پہچانا ہی اسپورٹس کی وجہ سے جاتا ہے. پالیٹکس تو ساری زندگی چلی ہیں، لڑائیاں چلی ہیں، مگر یہ جو اسپورٹس ہے اگر یہ ڈائی کر گئی پاکستان کی تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا ہمارا نام اپنا دنیا میں. ثانیہ مرزا جیسی لڑکی دیکھیں، وہ کوئی پلیئر نہیں تھی انڈر 14 میں، ہماری پاکستان انڈر 14 کی چیمپئن ندا وسیم سے ہاری یہاں، مگر میڈیا اور اسپانسر حیدرآباد دکن سے 12 انہوں نے اٹھائے اور آہستہ آہستہ وہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اچھا اب یہ فرمائیے کہ پاکستان ٹینس فیڈریشن یا انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن جو ہے یہ پاکستان میں کھیل کے حوالے سے ان کے پاس کیا مالی یا انتظامی وسائل ہیں؟ اگر ہم انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کی بات کریں، کیا وہ کوئی فنڈنگ کرنے کی پوزیشن میں ہے یا وہ فنڈنگ کرتے ہیں؟ بالکل، اپنا پاکستان ٹینس فیڈریشن کو تو فنڈنگ ہوتی ہے آئی ٹی ایف سے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوس کپ میچز ہوتے ہیں، وننگ اور لوزنگ بونس تو آتا ہے. اس کے بعد یہ آئی ٹی ایف کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، اس میں بھی ان کو کوئی آئی ٹی ایف کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں تو اس میں پہلے وہ ایک کیمپس بھی کرتے ہیں، اس میں بھی تھوڑی فنڈنگ کرتے ہیں. بٹ میرے خیال میں دا اسپورٹس بورڈ آلسو ہیلپس دیم، دیٹ از آلسو ون تھنگ، دے آلسو گیو دیم ایوری ایئر گرانٹ. اگر ہمیں تو پنجاب ایسوسی ایشن کو ہمیں تو کوئی گرانٹ نہیں ملتی. میں حیران ہوں کہ آپ پنجاب کے بڑے عہدیدار ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پاکستان اسپورٹس بورڈ یا جو افیلیٹڈ یونٹ ہیں اس کی پاکستان ٹینس فیڈریشن جو مالی مدد بھی دے رہی، بڑی حیرانگی کی بات ہے. چیز میں آپ کو ایکسپلین کر دوں، یہ 10 سال پہلے کی گرانٹس رکی ہوئی ہیں ایسوسی ایشن کی اور بڑا ذکر بھی ہوا اور میں نے بولا بھی ہے اور انہوں نے کہا وی آر گوئنگ ٹو پالیسیز آئی ہیں ان میں کریں گے. مگر اب یہ ہے کہ ہم اب جو اسپورٹس بورڈ کے عہدیدار ہیں وہ دے آر ہیلپ فل بٹ ان کنڈکٹنگ ٹورنامنٹس، ان کنڈکٹنگ کیمپس دے آر ویری ہیلپ فل. مگر پرابلم یہ ہے کہ جو گرانٹ ملتی ہے یو نو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ ٹو سروائیول آف اے ہول ایئر. وی کین ناٹ ویٹ فار دی اسپانسرز ٹو کم ان اینڈ اف دے ڈونٹ کم دین وی آر لیفٹ ود نتھنگ. اس کو رچ مین کھیل کہا جاتا ہے، تو انفراسٹرکچر کے حوالے سے یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ بھی کوئی کنسیڈریشن ہے کسی سطح پر؟ which I should give credit کہ پنجاب اسپورٹس بورڈ are making 5 new courts with that tennis stadium, Nistar Park tennis stadium. یہ ساری بھاگ دوڑ جو اس سال کی ہے وہ I should praise the secretary, minister and DG also because وہ 5 کوٹ تیار ہو گئے ہیں. وہ جگہ ٹینس کی تھی، آج 12-13 سال سے وہ ٹینس کورٹ ایک پڑا ہوا ہے اسٹیڈیم کا، وہ اب شروع ہے، اب وہاں انٹرنیشنل میچز بھی ہوں گے. سو I have to praise them because there will be a new center built over there. یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں کیا انٹرنیشنل ٹینس کے سیریز ممکن ہے کہ فارن پلیئرز آ کے یہاں پر کھیلیں؟ اب سیکورٹی کنسرنز آر گیٹنگ بیٹر. ہمارے اسلام آباد میں پی ٹی ایف نے کرایا آئی ٹی ایف جونیئرز، اس میں انڈر 18 میں 60 اور 70 پلیئرز فرام ابراڈ دے کیم. سارے ڈیوس کپ وہاں ہوئے، سلووینیا کے ساتھ، جاپان کے ساتھ، کوریا کے ساتھ، تھائی لینڈ کے ساتھ. سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ ہو رہے ہیں. اب لاہور کی سیکورٹی کے لیے میں نے سارا کچھ آگے بریف کر دیا، آئی ٹی ایف کو بھیج دیا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال سے ہم جونیئر آئی ٹی ایف لاہور بھی کرائیں گے. اس سال ہونا تھا مگر ہم نے ایجوکیشن کا پلان لیا، انہوں نے اپنا دے دیا، پھر ہم نے ہوٹلس کا پلان لیا، پنجاب گورنمنٹ سے لیا، سیکورٹی کا سارا کچھ، وہ تھوڑی دیر ہو گئی ہے. بٹ انشاءاللہ تعالیٰ I am sure that اگلے سال لاہور میں آپ فورن پلیئرز کو ایکشن میں دیکھیں. بہت شکریہ جناب رشید ملک صاحب. ویلکم، تھینک یو ویری مچ. یہ تھے سابق ٹینس چیمپئن اور موجودہ کوچ جناب رشید ملک. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سپورٹس میگزین کا وقت ختم ہوتا ہے. میزبان راجہ اسد علی خان اور پروگرام کے پروڈیوسر سید عبد الماجد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.